بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه Muslim. Narrated by Abu Hurairah radiallahu ta'ala that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, when a Muslim or a believer washes his face in the course of ablution, every sin which he contemplated with his eyes will be washed away from his face along with water or with the last drop of water. When he washes his hands, every sin which is committed by his hands will be effaced from his hands with water or with the last drop of water. And when he washes his feet, every sin towards which his feet have walked will be washed away with the water or with the last drop of water, with the result that after ablution he emerges cleansed of all his sins. وعنه أن رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم تأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه Muslim. Narrated by Abu Hurairah radiallahu ta'ala that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam went to the Baqi, the cemetery, and said, peace be upon you, O dwellers of abode of the believers, we, if Allah wills, are about to join you. I wish to see, then the Prophet ﷺ said, I wish to see my brother. The companion said, O Messenger of Allah, are not we your brethren? Then he ﷺ said, you are my companions, and my brethren are those who have not come into the world yet. They said, O Messenger of Allah, how will you recognize those of your ummah who are not born yet? He ﷺ said, tell me, if a man has white-footed horses with white blazes on their foreheads among horses which are pure black, will he not recognize his own horses? They said, certainly, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then he sallallahu alaihi wasallam said, my followers, will come with bright faces and with white limbs because of performing ablution, and I will arrive at the Hawd al-Kawthar ahead of them. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه Muslim. Narrated by Abu Hurairah radiallahu ta'ala reported that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, shall I not tell you something by which Allah blots out the sins and elevates ranks in paradise? The companions said, yes, please tell us, O Messenger of Allah. He sallallahu alayhi wasallam said, performing the ablution thoroughly in spite of difficult circumstances, walking with more paces to the mosque, and waiting for the next salah, the prayer, after observing the salah. And that is a ribat,
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کی طرف اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، اور جب اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پیر چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ چونکہ وضو کا بیان چل رہا تھا اور وضو کے فضائل چل رہے تھے، اس میں ایک فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جب آدمی ایک ایک عضو اپنا وضو کا دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہ صرف اس کی ظاہری صفائی عطا فرماتے ہیں، ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی، جیسے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عضو کو دھوتا جائے گا اس سے اس کے گناہ جھڑتے جائیں گے، یہ باطنی صفائی ہے۔ ظاہری صفائی گرد و غبار کا دور ہونا، آدمی کا فریشنس محسوس کرنا، لیکن باطنی صفائی اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ راوی کی دیانت کہ انہوں نے کس طریقے سے دونوں لفظ استعمال کیے، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، یہ حالانکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال فرمایا ان کو یاد نہیں رہا، یا یہ لفظ استعمال کیا یا یہ لفظ استعمال فرمایا، اس وجہ سے انہوں نے کہا دونوں کہہ دیے کہ مجھے ذہن میں نہیں رہا، اس لیے دونوں انہوں نے ذکر کر دیے۔ اور اس کے بعد آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر جملے کے بعد یہ لفظ آ رہا ہے، کون سا؟ اور مع الماء او مع آخری قطر الماء، یہاں بھی وہی کیفیت ہے کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، دونوں حالتوں میں بات وہی ہے، لیکن چونکہ راوی کو یہ بات یاد نہیں رہی پوری طرح کہ بھئی آپ نے یہ فرمایا تھا یا یہ بات فرمائی تھی، اس وجہ سے انہوں نے پوری طور پر نقل کر دیا۔ اور دوسری جو روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی بات بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے بقیع، اور فرمایا تم پر سلام ہو ایماندار گھر والو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ملنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر ایک آدمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں، خالص سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہوں، کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میری امت اس حال میں میدان محشر میں آئے گی کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا۔ دیکھیے اس میں وہ تفصیل آ گئی جو اس سے پہلے گزشتہ جو حدیث آئی تھی اس کی تفصیل اس میں آ گئی، اور یہاں پہ جو ہے نا صحابہ کی خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا تو تم میرے بھائی تو ہو ہی، لیکن میرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ تم میرے ساتھی ہو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی ہونے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ صحابہ کا معاملہ جو ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ صحابہ کے اندر بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، بڑی بڑی شخصیتیں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، جس لائن سے بھی آپ لے لیں وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ پہاڑ تھے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے، اور کچھ صحابہ کے اندر کچھ خصوصیتیں ایسی تھی کہ دوسروں میں وہ ممتاز تھے، بعض علم کے اعتبار سے، بعض تقویٰ کے اعتبار سے، بعض زہد کے اعتبار سے۔ تو وہ جو صحابہ کی جو کیفیتیں تھیں ان سب کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا شیخ سو اینڈ سو یا مفسر قرآن سو اینڈ سو، کچھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ آپ آتا ہے صحابی کا لفظ۔ کیوں کہ صحبت اتنی بڑی چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی دوسری باقی سب کوالٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر آ گئی، وہ اس کے نیچے ہو گئی، سمجھیے جتنی بڑی انسان کے اندر کوالٹی ہو۔ تو اس وجہ سے صحابہ کا جو مقام ہے، اس وجہ سے امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے ولی مل کر بھی ایک ادنا درجے کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ادنا درجے کے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یہ امت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ میرے صحابہ ہو تم اور میرے بھائی وہ ہیں جو آنے والے ہیں، یعنی جن کو میری صحبت نصیب نہیں ہوئی لیکن وہ میرے بھائی ہیں دینی اعتبار سے، انما المؤمنون اخوہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ مومن مومن کے بھائی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اچھا اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا فرمائی، مثال دے کے صحابہ کو بتایا تو فوراً بات ذہن میں آ گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص بات تھی،
آپ مثالوں سے بات کو بہت زیادہ واضح فرما دیتے تھے، ایسی کہ بالکل ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں گھوڑوں کی مثال دی، اور صحابہ چونکہ رات دن اس سے ڈیل کرتے تھے، ان کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، کہ میں جو ہے ان سے آگے ہوں گا، حوض کوثر پر ان سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا۔ یہ فرط ان کو کہا جاتا ہے کہ جو قافلے سے پہلے جو جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو قافلے کی ضروریات ہیں اس کو مہیا کرتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں بھائی پانی کہاں ملے گا اور یہاں پہ دوسری ضروریات کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، وہ لوگ جا کر پہلے جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد قافلے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہاں یہاں پہ قیام کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ پڑاؤ ڈالا جا سکتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر پہلے پہنچا ہوا ہوں گا اور میں ان کو پانی پلا رہا ہوں گا، کیونکہ وہ بڑی شدید تکلیف کا موقع ہوگا، بڑی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہوگی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا ہوا ہوں گا اور پانی پلا رہا ہوں گا۔ اور جو اس سلسلے کی آخری حدیث پڑھی گئی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشقت اور ناگواری کے وقت وضو اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدموں کو اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے۔ یہ اس حدیث کو، چونکہ یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ایک آپ کا انداز تھا، پہلے سوال کیا، الا ادلکم، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں؟ تو اس سے شوق بڑھ جاتا ہے انسان کا کہ بھلے ضرور بتائیے، پھر آپ اس کو غور سے سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ سے سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھیں 3 چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلے اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ بہت سی مرتبہ آدمی جو ہے نا اگر دل نہ چاہ رہا ہو، بیمار ہو یا طبیعت ٹھیک نہ ہو یا پانی پوری طرح گرم نہ ہو، تو آدمی جو ہے نا وضو کرنے کے لیے تھوڑا یہ ہوتا، یا کبھی نیند کا غلبہ ہو، اس وقت بھی آدمی چاہتا ہے کہ بس صرف فرائض پہ اکتفا کر لے، بس جتنا ہو سکے بس جلد سے جلد وضو سے فارغ ہو، نماز پڑھی اور وہی فوراً بستر میں چلا جائے۔ خاص طور پہ ویکنڈ اگر ہو تو میرا خیال ہے کہ آدمی جو ہے نا کوشش کرتا ہے کہ بھئی نیند نہ ٹوٹے، نیند کا تسلسل رہے، نماز بھی ہو جائے، نیند بھی نہ ٹوٹے، اس میں وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فرمایا کہ ایسے مواقع پر اچھی طرح وضو کرنا۔ اچھی طرح وضو کرنے سے مراد جو سنتیں اور جو مستحبات وغیرہ ہیں ان کا اہتمام کرتے ہوئے وضو کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم بڑھانا، قدم اٹھانا، قدم بڑھانا مسجدوں کی طرف، یعنی مسجد کو کثرت سے آنا جانا۔ اب اس میں جو ہے بعض حضرات نے یہاں پہ کثرت سے مراد زیادہ قدم سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر 25 قدم میں پہنچ سکتے ہیں تو اس 25 کو آپ جو ہے نا اس طرح چلیں کہ وہ 30 بن جائیں یا وہ 35 بن جائیں، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم۔ تو بعض حضرات نے یہ مراد لیا اس سے، یعنی کثرت، زیادہ قدم۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کثرت سے مراد کثرت سے آنا جانا، مساجد کی طرف کثرت سے آنا جانا، یعنی آپ جو ہے جب بجائے اس کے ایک نماز میں 2 نمازوں میں 2 نمازوں میں 3 نمازوں میں اس طریقے سے کثرت سے آنا جانا، یہ مراد ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ مومن کی شان بتائی گئی ہے، یہ مومن کی کیفیت بتائی گئی ہے، کیونکہ اس کا معاملہ آپ دیکھیں کہ آپ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 جو نمازیں مختلف اوقات میں رکھی نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ غافل نہ ہونے پائے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی جو فلاسفرز آف اسلام ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ایک ہیں، انہوں نے جو ہے نا بڑی حکمت بیان فرمائی ہے، بڑی زبردست، کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائمنگ ایسی رکھی ہے نماز کی۔ اور اس میں وہی ہے، انہوں نے پورا اس میں جائزہ لیا ہے، اس کے بعد بتایا کہ اتنے عرصے کے بعد انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً پھر نماز رکھ دی، تاکہ جو ہے انسان کو پھر بیدار ہو جائے، پھر اللہ کی یاد میں لگ جائے، اور پھر جب وہ واپس جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ 2 قسم کا ہے، ایک فزیکل ہے اور ایک مینٹل ہے۔ فزیکلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہیں پر ہیں، انتظار ہی میں ہیں۔ ابھی آپ نے اثر پڑھی، آپ نے دیکھا کہ بھئی تھوڑی دیر بعد مغرب ہونی ہے، میں جاؤں گا، واپس آؤں گا، اتنے میں تو نماز نکل جائے گی، آپ وہیں بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں یا مسجد ہی میں بیٹھیں۔ یہ جو ہے نا یہ فزیکلی جو ہے آپ نماز کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا مینٹلی یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو فکر ہے کہ بھئی اتنے بجے نماز ہونی ہے اور اتنے بجے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو انسان کے جو دنیاوی کام ہیں وہ سارے کے سارے عبادت بن جاتے ہیں اس فکر کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو اس کے ذریعے سے بلند فرماتے ہیں۔
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کے بارے میں، فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ رباط کے معنی آتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ لائنر جو ہوتے ہیں، جو بالکل آگے کی لائن میں آ کے جو لڑتے ہیں، ان کے ذریعے سے گویا کہ پوری قوم کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور دشمن کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، دشمن کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ان فوجیوں کو جو ہے نا یہ رباط کہا جاتا ہے۔ رباط کے معنی بھی آتے ہیں کہ رات میں پہرا دینا، رات میں پہرا دینا، کہ جب سب لوگ اپنی میٹھی نیند سو رہے ہوں اور آپ اپنی نیند قربان کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پہرے کی وجہ سے ساری قوم سو سک رہی۔ تو ان کی بڑے فضائل بیان کیے گئے ایسے مجاہدین کے جو فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں، جو اس اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ رباط ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا رباط ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ فرنٹ لائن میں کھڑے ہو کر یہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہ گویا تمہارا شیطان سے مقابلہ ہوتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے تم کو بہکانے کی، لیکن تمہارا نماز کا انتظار کرنا یہ اس سے مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو پھر شیطان کے چکر میں، شیطان کے داؤ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔